बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम इस्लामिया 202 के लेक्चर नंबर 29 को जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास जो भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग हैं या फिर जो शॉर्ट बन रहे हैं या फिर जो एमसीक्यूज़ हैं इंपॉर्टेंट, उनको मैंने हाईलाइट कर रखा है। तो आप इजीली जो है वो यहाँ से पढ़ सकते हैं और अपने फाइनल टर्म की जो है वो तैयारी अच्छी से अच्छी कर सकते हैं। सबसे पहले जो हम इसमें टॉपिक पढ़ेंगे वो है इस्लाम, कुरान और साइंस का बाहमी ताल्लुक़, कि इस्लाम का, कुरान का और साइंस का जो है आपस में क्या जोड़ है, क्या ताल्लुक़ है। तो सबसे पहले हम साइंस का जो मफ़हूम है वो देख लेते हैं कि साइंसी बुनियाद के तौर पर एक मंज़म तरीक़ेकार के तहत किसी बात को जानने या इसका इल्म हासिल करने का नाम है साइंस, ठीक है। और साइंस में मुताले का जो तरीका है और इसके जो नताइज है दोनों को दोहराया जा सकता है, यानी कि वो रिपीटेबल होते हैं, यानी कि उनको रिपीट किया जा सकता है। साइंस इस कायनात के मुताले का नाम है जो हमारे मुशाहिदे या तजर्बे में आ सकती है या फिर आती है, ठीक है। लेकिन कुरान मजीद इस्लाम की नुमाइंदा किताब है जो अल्लाह ताला की तरफ से मखलूक के लिए आखिरी कलाम है, और चूँकि इसके बाद और कोई इल्हामी किताब नाजिल नहीं होगी, इसीलिए क़यामत तक के हालात और वाक़यात जो हैं वो अक़ली हों चाहे वो नकली इल्म हो, उनको जो है किताब में अजमाली तौर पर यानी कि बता दिया गया है, समोत दिया गया है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे है कि यहाँ पे किस चीज़ का लफ्ज़, एक चीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यानी कि शई के लफ्ज़ का इतलाक़ यानी कि कायनात के हर वजूद पर होता है। अब अल्लाह ताला ने हर शय को ज़िक्र कुरान में मौजूद, यानी कि कुरान मौजूद है हर शय का ज़िक्र, तो इसीलिए यहाँ पे है कि ये जो है जस्ट आपने एक दफ़ा रीड आउट करना है। यानी कि साइंस तो अब जो है इस बात पे पहुंची है, अपनी तहकीक उन्होंने पूरी की है, लेकिन कुरान पाक में हर चीज़ अल्लाह ताला ने वाज़ह तौर पर जो है वो, इसका मतलब ये है कि वाज़ह तौर पर, शई का मतलब है कि वाज़ह तौर पर हर चीज़ जो है वो कुरान पाक में इरशाद कर दी गई है। और उसके बाद यहाँ पे है कि इस कायनात की हर चीज़ का इल्म जो है वो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सरहतन या फिर इशारतन या फिर मालन फरमा दिया है, क्योंकि कायनात जो है वो अर्ज़ समा का कोई वजूद और कोई ज़र्रा ऐसा नहीं जो खुश्की या तरी के हवाले से किसी तीसरी हालत में हो, यानी कि खुश्की और तरी का मतलब हर चीज़ जो खुश्क है, जो तरी है, वो हर चीज़ का जो जिक्र है वो कुरान पाक में मौजूद है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपने जस्ट एक दफ़ा रीड ही करना है और कुछ नहीं करना। और ये कि साइंसी यानी कि तरक्की याफ्ता तहकीकात या फिर इस्लाम से मुतसादिम है, ये साइंस आज जहाँ पहुँची है, यानी कि खालिक कायनात ने 1400 साल पहले, यानी कि एमसीक्यू के हवाले से आपने याद रखना है कि कुरान यानी कि खालिक कायनात ने कितने सौ साल पहले, यानी कि कितने साल पहले जो है अपनी कलाम में वो हक़ाइक़ बयान कर दिए जो साइंस ने आज मतलब कि अपनी तहकीक में लाए हैं, वो है 1400 साल, ठीक है। उसके बाद ये जैसे आपने एक दफ़ा रीड करनी है। उसके बाद है कि कौन कौन सी ऐसी निशानियां फरमाई हैं जो कि अकल और सलीम रखने वालों की दो निशानियां हैं, वो कौन कौन सी हैं, ये भी पूछा सकता है क्वेश्चन में, अकल और सलीम रखने वाले की कौन कौन सी दो निशानियां हैं। तो वह जो उठते बैठते हर वक्त अल्लाह को याद रखते हैं, मजहब, ठीक है, इस कायनात और ज़मीन आसमान की तख्लीक में गौर व फिक्र में रहते हैं, और वो है साइंस में, ठीक है। यानी कि मजहब, यानी कि ये दो चीज़ों में फ़र्क है, ये भी आपने याद रखना है। और उसके बाद है मतलब अल्लाह की निगाह में अकल वाले लोग वो हैं जो अल्लाह की याद से भी जुड़े रहते हैं और इस कायनात में गौर व फिक्र करके इसकी अज़मत और हिकमत का भी मुशाहिदा करते रहते हैं। ये इसी का ही आगे मफ़हूम बता दिया गया है। और उसके बाद है जदीद साइंसी तहकीक का, यानी कि कुरानी आयत जो उसकी तस्दीक करना, ये इस आयत में बताया गया है। और नेक्स्ट ये जस्ट आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेनी, इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आता होता पेपर में। उसके बाद है कि तख्लीक का कायनात और उसका तश्कीली निज़ाम, यानी कि तख्लीक कायनात का साइंसी और कुरानी नज़रिया, यानी कि बिग बैंग थ्योरी जो है उसका दूसरा, उसे बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। यानी कि बिग बैंग थ्योरी इस कायनात के मर्ज़ वजूद में आने की थ्योरी है, यानी कि एक अंदाज़ है कि मुताबिक तकरीबन 13.8 बिलियन साल पहले जो है कायनात एक सिमटे हुए यानी कि वाहिद मादे की सूरत में थी। कितने, ये एमसीक्यूज़ के हवाले से आपसे पूछा जा सकता है कि 13.8 बिलियन साल पहले जो कायनात थी वो एक सिमटे हुए मादे की सूरत में थी। अब ये इब्तदाई मादा जिसके मतलब कि जिसको बाज़ साइंसदानों ने सुपर आइटम का नाम दिया है, और इसके तमाम अज्जा जो है अंदर की तरफ शिद्दत से मतलब कि एक दूसरे के साथ खींचे हुए थे। यानी कि बिग बैंग के मुताबिक ये पूरी कायनात जो थी इब्तदा में एक बहुत बड़े तौदे की शक्ल में थी, और फिर अचानक से वो एक बहुत ही धमाकेदार सूरत में यानी कि फट गया, और फिर एक अजीम धमाके के नतीजे में जिसे बिग बैंग कहा जाता है तमाम अज्जा जो है वो अलग अलग हो गए, ठीक है, जिससे कहकशाएँ जो और तमाम तर वजूद में जो ज़हूर आया। और ये धमाके के कोई इत्तफाक नहीं था, क्योंकि इसके नतीजे में यानी कि सियारे सितारे कहकशाएँ हर एक मतलब के ऐसे अंदाज में तरतीब में वजूद में आए। और ये जो है वो कुरान पाक में भी अल्लाह ने पहले ही 1400 साल पहले जिक्र इसका कर दिया है कि किस तरह से उन्होंने ये कायनात को वजूद में लाए। और उसके बाद
यहाँ पे ہے کہ یہ آپ نے جسٹ یہ کر لینا ہے، یہ اس میں آپ نے اگر بگ بینگ تھیوری کا پوچھا جائے تو آپ نے جسٹ اتنا جتنا میں نے ہائی لائٹ کیا نا اتنا ہی آپ نے لکھ دینا ہے. اور اس کے بعد زمین سب کے ایک اکائی یعنی کہ سنگولیرٹی کی شکل میں جڑے ہوئے تھے، بس ہم نے انہیں جو ہے پھاڑ کر جدا کر دیا. یہ آیت میں پہلے ہی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، جو کہ اب 1400 سال بعد مطلب کہ 1400 سال پہلے ہی فرما دیا، جو کہ سائنس جو ہے اب یہاں پہ اس بات کی تحقیق کر پائی ہے. اور اس کے بعد ہے کہ توسیع یعنی کہ کائنات یعنی کہ ایکسپینڈنگ جو یونیورس ہے یعنی کہ توسیع کائنات کا سائنسی نظریہ یعنی کہ ماہر فلکیات یعنی کہ ایڈون ہبل نے پہلی بار یہ انکشاف کیا. یہ نام ان کا یاد رکھنا ہے کہ انہوں نے پہلی بار انکشاف کیا کہ ہماری کہکشاں اکلوتی نہیں ہے، یہ نیم یاد رکھنا ہے. اس کے بعد ہے کائنات میں دوسری بہت سی کہکشائیں بھی موجود ہیں، انہوں نے کہا، جو ایک دوسرے کی مخالف سمت میں یوں حرکت کر رہی ہیں کہ آپس میں فاصلہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کی رفتار بھی بڑھ رہی ہے. تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ کہکشائیں بھی جو ہیں وہ پھیل رہی ہیں ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 1965 میں دو امریکی ماہرین جو تھے انہوں نے جیسے پینزیاس اور رابرٹ ڈلسن، انہوں نے یہ دونوں کے آپ نے نام یاد رکھنے ہیں کہ اگر یہ پوچھا جا سکتا ہے تو پھر یہ سن آئے گا، اگر یہ سن آ گیا تو پھر ان میں سے دونوں کے کسی میں سے نام بھی پوچھ سکتے ہیں ایم سی کیوز میں. تو انہوں نے ثابت کیا یہ دونوں سائنسدان امریکہ کی ریاست نیو جرسی میں واقع بیرفون لیبارٹریز میں کام کرتے تھے، جنہیں 1978 میں نوبل پرائز سے بھی سرفراز کیا گیا. یعنی کہ ان کو نوبل پرائز سے کب سرفراز کیا گیا یہ بھی اس کی ڈیٹ یاد رکھنی ہے آپ نے. اس کے بعد اس دور کے عظیم سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ، جن کا شمار اس صدی کے چوٹی کے سائنسدانوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ نیم بھی ان کا یاد رکھنا ہے کہ کن کا چوٹی کے سائنسدانوں میں ہوتا ہے، تو وہ ہے اسٹیفن ہاکنگ. اس کے بعد توسیع کائنات کی دریافت کے متعلق کہتے ہیں کہ the discovery that the universe is expanding was one of the great actualizations resolutions of the 20th century. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کہا کہ یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، بس آپ لوگوں نے ایک دفعہ اگر پھر بھی آپ اس کو یاد رکھیں کہ انہوں نے کیا بات کہی تھی. یعنی کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ دریافت کی کائنات مطلب کہ پھیل رہی ہے، اور یہ 20ویں صدی کے ایک بہت بڑی جو ہے سائنسی معلومات بھی جو کائنات کے سامنے آئی، ٹھیک ہے، 20ویں صدی میں آئی. اس کے بعد توسیع کائنات کا نظریہ قرآن، یعنی کہ یہ بات انتہائی قابل توجہ ہے کہ سائنس نے جو دریافتیں 20ویں صدی میں کی وہ جو ہے یعنی کہ بالخصوص اس کی چند آخری دہائیوں میں حاصل کی، قرآن مجید انہیں آج سے 1400 سال جو ہے وہ پہلے بیان کر چکا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھنا ہے ایم سی کیوز کے حوالے سے. اس کے بعد یزید یعنی کہ زیادہ پھیلانے والا، آگے بڑھانے والا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کہ یہ جو یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے نا الموسیون، یعنی کہ یہاں پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کا لفظ کا مطلب کیا ہے، وسیع کرنا، ٹھیک ہے، اور خود وسیعت پذیر کے معنی پر واضح دلالت کرتا ہے. اور یہاں پہ جو ہے اس آیت کریمہ کے مطابق جو ہے بتایا گیا کہ رب کائنات نے کس طرح سے مطلب کہ پہلے ہی سارا کچھ بتا دیا، جو کہ اب جو مطلب کہ سائنس سے ثابت ہوا. اور قرآن مجید جو ہے وسیعت پذیر کے عمل کو تخلیقی کائنات کا تسلسل قرار دیتا ہے. بلا شبہ قرآن کریم کا بہت بڑا سائنسی معجزہ ہے. اور اس کے بعد ہے کہ یہ ایم سی کیوز کے حوالے سے آپ نے یاد رکھنا ہے. اس کے بعد ہے تخلیق انسان اور اس کا تشکیل نظام، یعنی کہ خلق کائنات نے 1400 سال پہلے یہ بات جو ہے اس پورے موڈیول میں یہی بات کی جا رہی ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی اس بات کی ہر ایک چیز جو سائنس میں آ رہی ہیں، جو کہ تحقیق ہو رہی ہیں، وہ پہلے ہی قرآن پاک میں ارشاد کی گئی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد تخلیق انسانی کے دو پہلو ہیں. یہ بھی ایم سی کیوز کے حوالے سے بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ تخلیق انسانی کے کتنے پہلو ہیں، وہ دو پہلو ہیں، یعنی کہ کیمیائی ارتقاء اور یعنی کہ کیمیکل ایولیوشنز، اور حیاتیاتی ارتقاء یعنی کہ بایولوجیکل ایولیوشنز. یعنی کہ کیمیائی ارتقاء کیا ہے، پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیمیکل ایولیوشنز کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر 7 مرحلوں کا ذکر کیا ہے. اب کیمیائی ارتقاء میں کتنے مرحلے ہیں یہ بھی یاد رکھنا ہے، 7 مرحلے. اس کے بعد جو ہے کیا کیا مطلب کہ کمک بیش اس میں، یعنی کہ تراب یعنی کہ مٹی، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ہے مٹی سے پیدا کیا انسان کو. اور یہاں پر ہے کہ ماء یعنی کہ پانی، یعنی کہ اور ہم نے زمین پر جو ہے ہر پیکر حیات کی جو زندگی ہے وہ نمود پانی سے کی. اس کے بعد ہے تین یعنی کہ گارا. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ بتایا گیا کہ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی کے گارے سے پیدا کیا، ٹھیک ہے. اور نیکسٹ جو ہے چوتھی کہ اس میں ہے کہ تعین العذاب یعنی کہ چپکنے والا گارا، یعنی کہ پہلے اس میں پانی ہوا، پھر اس میں گارا، پھر یعنی کہ تھوڑی دیر اگر ان دونوں کو ملا کے رکھا جائے تو وہ کیا ہے، چپکنے والا گارا، اس سے یعنی کہ کیا کیا پیدا کیا. اور اس کے بعد ہے سلاسال یعنی کہ من ہماء مسنون، یعنی کہ سیاہ بو دار خشک بجنے والا گارا.
یعنی کہ اگر وہ زیادہ دیر پڑا رہے تو وہ کیا اس میں سے بدبو آنے لگ جائے، اس سے پیدا کیا۔ اس کے بعد سلاسل کا لفخارہ یعنی کہ ٹھکری کی طرح بجنے والا، یعنی کہ جب اس میں پانی بھی ایڈ، یہ ایک ترتیب سے یعنی کہ پہلے تراب مٹی، پھر اس میں پانی، پھر اس میں گارا، پھر جب وہ پڑا رہا چپکنے والا ہو گیا، پھر وہ کیا ہو گیا ایک بودار گارا بن گیا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا ٹھکری یعنی کہ وہ بہت زیادہ سخت ہو گیا، اور پھر اس کے بعد ہے یعنی کہ ایک ٹھکری والے گارے سے جو ہے وہ پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے سلالہ من طین یعنی کہ مٹی کے کیمیائی اجزاء کا خلاصہ، یعنی کہ پھر اس کے بعد لاسٹ پہ کیا اس کا خلاصہ کیا۔ یہ جو 7 پوائنٹ ہے یہ آپ نے یاد رکھ لینے ہیں، لانگ کے لیے بھی یا پھر شارٹ کے لیے بھی 1-2 پوائنٹس، 3 مطلب کہ 2 پوائنٹ پوچھے جا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے اگر عقل انسانی اس پر غور کرے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مٹی اور پانی کے ملاپ کی مختلف شکلیں ہیں، یعنی کہ پہلے وہ جس طرح سے ترتیب سے ہو رہا ہے نا کہ مٹی پھر پانی پھر گارا، پھر اس میں سے ایسے ہی مزید آگے بڑھتا کیا ہوا کہ اس سے ایک انسان جو ہے وہ تخلیق ہوا، یعنی کہ انسانی یعنی حضرت آدم کی تخلیق عمل میں آئی، ٹھیک ہے یہ۔ اور اس کے بعد حیاتیاتی ارتقاء یعنی کہ بایولوجیکل ایوولوشنز کیا ہے وہ اس میں آپ نے یہ جسٹ ایک دفعہ ریڈ کر لینی ہے، میں بھی یہ آپ کو آ جائے پیپر میں، لیکن اتنی امپورٹنٹ یہ بڑی مطلب کہ وہ نہیں دیتے، لیکن یہ امپورٹنٹ بھی ہے۔ اس کے بعد ہے کینیڈا یونیورسٹی آف ٹورنٹو میں شعبہ جینیات یعنی کہ پروفیسر اور صدر علم تشریح الاعضاء پروفیسر ڈاکٹر کیتھ مور ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے آپ نے نام یاد رکھنے ہیں، تو یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے MCQs میں۔ اس کے بعد انہوں نے 3 صفحات پر مشتمل ایک مکالمہ جو لکھا تھا، اور وہ یہ جسٹ آپ نے ایک دفعہ ریڈ کر لینا ہے، اس میں کچھ زیادہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے میڈیول نمبر 4 126 اس کا ٹاپک یعنی کہ تذکیر مہتاب، یعنی کہ تذکیر مہتاب یعنی چاند پر اترنے کا واقعہ، اس سے کہتے ہیں تذکیر مہتاب۔ اور مہتاب جیسے کہ چاند کو کہتے ہیں، انسانی ترقی کا ایک عظیم شاہکار ہے، یعنی کہ جولائی 1969 میں امریکہ کے خلاف تحقیقاتی ادارے ناسا جو تھے ان کے تحت 3 سائنسدانوں کے ہاتھ جو ہے تذکیر مہتاب کا عظیم تاریخی کارنامہ انجام پذیر ہوا، ٹھیک ہے۔ کتنے سائنسدان تھے؟ 3 تھے، ٹھیک ہے۔ کب ہوا؟ جولائی 1969 میں امریکہ کے خلائی جو تحقیقاتی ادارے ناسا میں، ٹھیک ہے، یہ اپنے یاد رکھنا ہے MCQs کے حوالے سے۔ اس کے بعد ہے کہ مذکور بلا آیات سے پہلے اجرام فلکی کائناتی نظام اور بالخصوص نظام شمسی کے اہم پہلوؤں کا بیان ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے ترتیب سے آپ نے ان کے نام یاد رکھنے ہیں کہ سب سے پہلے کون سا پہلو جو ہے بیان ہوا۔ اس کے بعد ہے کہ لا ترکبون یعنی کہ اس میں یعنی کہ مثل قرآن حکیم کا چاند کی قسم کھانا، یعنی کہ اس امر کی طرف اشارہ تھا کہ آگے بیان ہونے والی حقیقت جو ہے وہ چاند کی سی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں چاند کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے طبق کا لفظ استعمال کیا، وہ کیوں کیا؟ کیونکہ اگر طبق کے بجائے چاند کہا جاتا تو انسان کا جو خلائی سفر تھا وہ صرف چاند تک ہی رہتا، آگے وہ جا ہی نہ پاتا، تو اسی لیے اس کا لفظ استعمال کرنے سے انسان کے سامنے راہیں جو ہیں وہ آگے مزید بڑھا دی گئی، لامحدود کر دی گئی، اسی لیے طبق کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا۔ اور لا ترکبون کا معنی ہے کسی چیز پر سوار ہونا، ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھنا ہے MCQs کے حوالے سے۔ اس کے بعد ایک گھوڑے پر سوار ہوتے وقت جس پر پاؤں رکھا جاتا ہے اسے بھی اسی وجہ سے رکاب کہتے ہیں، یعنی کہ یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، کیا کہتے ہیں؟ رکاب کہتے ہیں۔ گویا لا ترکبون کا لفظ جو ہے اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ یہ اوپر جانا کسی سواری کے ذریعے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے رکاب جو ہے اصل میں انسان کے کسی حیوان پر سوار ہونے کو کہتے ہیں، لیکن یہ بھی MCQs کے حوالے سے یاد رکھنا ہے، کسی حیوان پر سوار ہونے کو کہتے ہیں، لیکن اس کا استعمال جہاز پر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے لا ترکبون جمع کا صیغہ ہے، اور صیغہ جمع عام طور پر عربی زبان میں کم سے کم 3 کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ اس بات کی حقیقت ہے کہ یہ جو سفر ہے وہ کم سے کم 3 افراد کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے کہ سفر کرنے والا غیر مسلم ہوں گے، اس طرف اشارہ کرتا ہے یہ جو یہاں پہ یہ لا ترکبون کا جو لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور اس کے بعد ہے کہ میڈیول نمبر 5.27 اس کا ٹاپک ہے ابھی چکر یعنی کہ شمس و قمر۔ اب یہاں پہ جو امپورٹنٹ ہے یہ ابھی چکر یعنی کہ واٹر سائیکل، یعنی کہ سورج کی روشنی ہماری زمین پر موجود پانی کو گرم کرتی ہے، یہ آپ سے لانگ میں پوچھا جا سکتا ہے یہ کوشچن واٹر سائیکل والا۔ اور پانی بخارات یعنی کہ واٹر ویپرز میں بدل جاتا ہے، گرم پانی ہونے کی وجہ سے بخارات جو ہیں اوپر اٹھتے ہیں اور اونچائی پر جانے کے بعد جو ہے ٹھنڈی ہو کر چھوٹی چھوٹی بوندوں میں بدل جاتے ہیں، پھر یہ بوندیں جو ہے مل کر ایک بادل بناتی ہیں اور بھاری ہو کر زمین پر بارش کی شکل میں برستی ہیں، اور بارش کا یہ جو پانی ہے کچھ زمین میں جذب ہو جاتا ہے اور کچھ جو ہے چشموں، ندی نالوں اور دریاؤں کے ذریعے جو ہے سمندر میں چلا جاتا ہے، اس طرح کرۂ اراض پر پانی کی جو مقدار ہے وہ یکساں رہتی ہے۔ تو اب اس سے کیا کہتے ہیں؟ ابھی چکر یعنی کہ اسے واٹر سائیکل کہتے ہیں، یہاں تک اس کی آپ نے ڈیفائن کر لینی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے
یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں 1400 سال پہلے ان چیزوں کی اور سائنسی تحقیق کے بارے میں کیا مطلب کہ ارشاد فرمایا وہ بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے. ایک دو آپ نے اس میں سے 2 پوائنٹ اس کے بھی کر لینے ہیں. اس کے بعد ہے کہ بار آور سے مراد کیا ہے. بار آور سے مراد یہ ہے کہ ہوا ٹھیک ہے بادلوں کو ایک دوسرے کے قریب دھکیلتی ہے جس کی وجہ سے ان پر تکثیف یعنی کہ اس کی کنڈنسیشن کا عمل بڑھتا ہے جس کے نتیجے میں بجلی چمکنے اور بارش ہونے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے یہ کر لینا. اس کے بعد یہ آپ نے جسٹ ریڈ کرنی ہے. ایگزامپلس ہیں کچھ آیات بھی ہیں لیکن یہ آپ نے جسٹ ریڈ کر لینی ہے. اس کے بعد زمین و سورج وغیرہ کی حرکت کیا ہے. جیسے کہ انسانی عقل کے ارتقاء ادوار میں اس حوالے سے کئی نظریات پیش کیے گئے ہیں. کچھ لوگوں کا نظریہ تھا کہ ہر چیز ساکن ہے لیکن کچھ سمجھتے تھے کہ سورج ساکن ہے اور کچھ سمجھتے کائنات کے ارد گرد حرکت ہے ہی نہیں. لیکن اس کے بعد سائنسی تحقیق نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ جو ہے وہ مطلب کہ انہیں پتہ چل گیا کہ یہ جو ہے ہر چیز جو ہے وہ گردش کر رہی ہے ساکن نہیں ہے. حالانکہ قرآن مجید میں تو پہلے ہی 1400 سال پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ ہر چیز جو ہے وہ گردش میں ہے. اور اس کے بعد ہے 2 سمندر یعنی کہ جن کا پانی آپس میں نہیں ملتا. یہاں پہ ہے کہ سمندری تحقیقات کے ماہرین نے کچھ برس قبل ہی یہ دریافت کیا ہے کہ بحر روم اور بحر جو ہے اوقیانوس جو ہے ایک مقام پر باہم متصل تو ہیں لیکن کیمیائی و حیاتیاتی اجزاء میں جو ہے فرق کی وجہ سے دونوں سمندروں کا پانی جو ہے آپس میں نہیں ملتا. ٹھیک ہے یہ آپ نے اتنی سی جو ہے بات یاد رکھنی ہے. اور دونوں ساتھ ساتھ ہیں لیکن الگ الگ بہتے ہیں. ٹھیک ہے یہ دریا کے نام بھی آپ نے یاد رکھنے ہیں MCQ کے حوالے سے. اور یہی تھا ہمارا آج کا لیکچر. امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ بھی آئے گا. پھر بھی اگر کوئی کوشچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اور اگر چینل پہ آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریے. آپ ہی کے لیے کہ یہ محنت کر کے لیکچر بنائے جاتے ہیں تو ہوپ سو آپ نے سبسکرائب بھی کیا ہوگا اور ویڈیو کو لائک بھی کیا ہوگا. شکریہ.